अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। पहला मौजू ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गाली किसको निकाली। हमारा दूसरा मौजू होगा एडवोकेट हादी अली चट्ठा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख रकम कर दी है और एक कत्ल केस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर हलकों ने बंद करवाया था, वो केस रीओपन करवाने का, अब्दुल्ला शाह मर्डर केस रीओपन करवाने का ऑर्डर हासिल किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसी तरह से हम बात करेंगे कि ईरान इसराइल हमलों में तेजी आती चली जा रही है। जो ताकतें इसराइल के साथ खड़ी हैं वो तो अपनी जगह, मगर दुनिया के वो अहम ममालिक जो कि इसराइल के साथ नहीं खड़े, अपने आप को न्यूट्रल पोज कर रहे हैं, वो भी जंग बंदी के लिए, जंग बंद करवाने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है, इसी मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बुनियादी तौर पर मैंने आपके साथ अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया कि किस तरीके से ये आगाज़ हुआ हमलों का, किस तरीके से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने डिस्टेंस किया अपने आप को, लेकिन उसके फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने सामने आकर ऑनरशिप ली इस हमले की और उन्होंने ऑन किया कि वो एक, उनके बयानात से ये बड़ा वाज़ेह हो रहा था कि वो लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, इस स्ट्राइक को जो कि इसराइल ने किया। उन्होंने बाकायदा तेहरान को खाली करने का हुक्म जारी किया। उन्होंने बाकायदा ये शर्त रखी कि अनकंडीशनल सरेंडर जब तक नहीं होगा। इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर ये वाज़ेह कर दिया कि ये जो भी मामलात हो रहे हैं, अगरचे फायर इसराइल कर रहा है मिसाइल, लेकिन इसको लीड वाशिंगटन DC से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई। चंद ममालिक ने सफारती तौर पर ईरान की हमायत का ऐलान ज़रूर किया, लेकिन ईरान तन्हा खड़ा था और ईरान ने इसराइल के हमलों का जवाब भी दिया। पहले दिन से ही आपके सामने गुजारिशात रखी, हकाइक रखे कि जज्बातियत को एक साइड पर रख कर अगर हकाइक पर बात की जाए तो बहरहाल इसराइली अफवाज दफाई तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं ईरान की निस्बत, और अगर जंग जारी रहती है तो ईरान जितने भी हमले कर ले, जितना भी नुकसान पहुंचा ले इसराइल को, जो ज़मीनी हकाइक हैं वो यही बताते हैं कि इसराइल ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब होगा। उससे बड़ी बात यह है इसराइल की जो एक दफाई कुव्वत है कि पूरी दुनिया की जो अहम तरीन ताकतें हैं इस वक्त की, वो चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, वो चाहे बरतानिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो न सिर्फ इसराइल के साथ खड़े हैं बल्कि जानने वाले जानते हैं कि बराह रास्त वो इस ऑफेंसिव में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, शामिल भी हैं। इस हवाले से इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई संजीदा कोशिश आज के दिन तक देखने में नहीं आई जंग बंदी के हवाले से। यहाँ तक कि रूस और चीन जो कि इस कन्फ्लिक्ट में गैर जानिबदार हैं अपेरेंटली, उन्होंने भी कोई ऐसी संजीदा कोशिश नहीं की अब तक कि इस चीज़ को रोका जाए। एक बड़ा वाज़े नज़र आता है कि अगरचे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एक डील जो है वो न्यूक्लियर डील ईरान अगर साइन करेगा तो मामलात जो हैं वो जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नज़र यही आता है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करने का एक प्लान है। अब तो इसराइल खुल्लम खुला ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की धमकी दे रहा है। इस हवाले से जो भी ताज़ा तरीन और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, हमें अभी तक भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि बात जंग बंदी की तरफ जाएगी। इस लम्हे तक बहरहाल कोई ऐसी संजीदा बात नज़र नहीं आई। ईरान अपनी तरफ से जंग बंदी की बड़ी वाज़ेह तौर पे ऑफ़र जो है वो कर चुका है, और वो ये ऑफ़र उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है वहाँ पर भी की, रिपीटेडली की, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि इस वक्त ताकतवरों के सर पर जो है वो ताकत का नशा है, और वो किसी भी तरीके से ईरान के अंदर जो है वो अपनी मर्जी का रजीम लाने के लिए पर तोल रहे हैं। क्या न्यूक्लियर डील साइन होगी या नहीं होगी, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें हमले जारी हैं और हमलों में कशीदगी आती चली जा रही है, और इत्तलाहात यही हैं कि इसराइल चंद बड़े हमले ईरान के ऊपर करने जा रहा है। इस हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं, और इस मौजू के हवाले से आप जानते हैं कि 2024 जुलाई में तकरीबन
تقریباً 1 سال پہلے فیکٹ فوکس نے رپورٹ کیا کہ کس طرح پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر توہین مذہب کا مسئلہ اگرچہ بہت اہم رہا، لیکن بلاسفیمی کے حوالے سے، توہین رسالت کے حوالے سے 100 سے بھی کم مقدمات درج ہوئے پاکستان کی پوری اس وقت تک کی 75-76 سالہ تاریخ میں۔ لیکن فیکٹ فوکس نے آپ کو بتایا پچھلے سال جولائی میں اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے ذریعے کہ پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں، یعنی 24 سے پہلے پچھلے 2-2.5-3 سالوں کے اندر تقریباً 1000 کے قریب مقدمات درج کیے گئے، جن کے اندر 600-700 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں۔ اور فیکٹ فوکس نے یہ رپورٹ کیا کہ تقریباً 450 ان لوگوں میں سے نوجوان بچے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ماسٹرز ڈگری ہولڈرز ہیں، بہترین پاکستان کی سوسائٹی کی کریم ہے، جن کو زیادہ تر جو مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو توہین مذہب کے جھوٹے کیسز میں پھیلا کر جیلوں کے اندر جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ ان کی فیملیز جو ہیں وہ بدترین ظلم کا شکار ہیں، بدترین جبر کا شکار ہیں۔ ایک ایسا الزام جب کسی کے اوپر بھی لگ جائے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر، تو اس کے لیے اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز اقارب میں عزت کے ساتھ جینا محال ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے فیملیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا، ایسی دردناک داستانیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی ادارے کے ہاتھوں وہ تفصیلات لگیں تو ایک ایک خاندان کی کہانی، تاریخ کی بدترین ظلم کی کہانی ملے گی۔ اس طریقے سے FIA کے افسران نے وکٹمز کی فیملی کو ایکسپلائٹ کیا، وکٹمز کی فیملی کی خواتین کو ایکسپلائٹ کیا۔ ایسی دردناک کہانیاں ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ تفصیلات کے ساتھ سامنے لائی جائیں گی، رپورٹ کی جائیں گی۔ اس وقت تک یہ معاملہ ہے کہ یہ جو درندوں کا ایک گروہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک دھندا چلا رہا ہے، ایک نیٹ ورک چلا رہا ہے، جس کے ذریعے معصوم نوجوانوں کو ٹریپ کر کے، ہنی ٹریپنگ کے ذریعے لڑکیوں کو استعمال کر کے، آپ اندازہ کریں کہ جو وکٹم بنے ہیں ان کے اندر بھی بیچاری نوجوان بچیاں، لڑکیاں، پڑھی لکھی لڑکیاں شامل ہیں جو جیلوں میں سڑ رہی ہیں اس وقت، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ آپ کو رپورٹ کیا کہ لاہور کے اندر ایک نوجوان بچی فاطمہ جہانگیر جیل کے اندر جو ہے وہ تشدد کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور جو اس کی فیملی کے اوپر بیتی وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے رپورٹ کیا فیکٹ فوکس نے کہ عبداللہ شاہ نامی ایک لڑکا جو کہ راولپنڈی کا رہائشی تھا، جس کے والد عامر شاہ ایک لوکل کاروبار کرتے ہیں، ان کو راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ جو کہ بلاسفیمی گینگ کا سربراہ ہے، اس کے استعمال میں ایک نمبر تھا، اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے اس نے F10 مرکز بلایا عبداللہ شاہ کو۔ عبداللہ شاہ کے خلاف وہ ایک FIR پہلے سے چند دن پہلے، جو F10 بلانے والا واقعہ ہے اس واقعے سے چند دن پہلے ایک FIR درج کروا چکا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ شاہ غائب ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد بنی گالا کے جنگلات سے ہڈیاں اور ایک کٹا ہوا سر ملا، اس کا DNA کروایا گیا اور وہ DNA جو ہے وہ عبداللہ شاہ کی والدہ کے DNA سے میچ کر گیا۔ یہ قتل کی ایک اندوناک ایک واردات تھی جس کے اندر ایک نوجوان بچے کو قتل کیا گیا۔ اس بچے کو اس کے موبائل کے ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم نے جس وقت وہ گھر سے نکلا تھا اس نے کال کر کے بلایا تھا۔ راؤ عبد الرحیم جو ہے جب ان کے موبائل اور ان کے زیر استعمال ایسے موبائل جو ان کے نام پہ بھی رجسٹر نہیں تھے لیکن اس بات کی تصدیق کروائی گئی ان سے کہ یہ ان کے استعمال میں ہے، ان موبائل کی موومنٹ بنی گالا کے جنگلات کی اس طرف جاتی ہے جہاں سے عبداللہ شاہ کی لاش نکلی تھی۔ عبداللہ شاہ قتل کیس میں جب پولیس کی تفتیش یہاں تک پہنچی تو FIA کے وہ افسران جو کہ اس خوفناک گینگ کا حصہ ہیں وہ سامنے آئے۔ انہوں نے لاہور سے بیٹھ کر پہلے عبداللہ شاہ قتل کیس کی تفتیش کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ایک افسر مدثر شاہ باقاعدہ لاہور سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد آئے اور پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ عبداللہ شاہ کے والد عامر شاہ جو کہ کاروباری شخص ہیں ان کے گھر کے سرچ اینڈ سیزر وارنٹ حاصل کیے، ان کے گھر پہ ریڈ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے عامر شاہ کو، یعنی کہ عبداللہ شاہ جو بچہ قتل ہوا تھا اس کے والد کو توہین رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹے پرچے میں ان کا نام داخل کر دیا۔ اس حوالے سے تمام ریکارڈ فیکٹ فوکس نے جاری کیا۔ اس سال فروری میں یہ کیس جب ان کے اوپر رجسٹر ہو گیا تو اس کے بعد بلاسفیمی گینگ کے لوگوں نے رابطہ کیا عامر شاہ صاحب سے اور ان کو کہا کہ اگر وہ پولیس کے سامنے پیش ہو کر، اس پولیس کے سامنے جو کہ عبداللہ شاہ قتل کیس کی تفتیش کر رہی ہے، یہ بیان ریکارڈ کروائیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ راؤ عبد الرحیم
ایڈوکیٹ جس نے گھر سے بلایا اور جس کے موبائل کی لوکیشن بچے کی لاش جس جگہ سے ملی ہے وہاں تک جاتی ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کیس میں ان کا مجرم نہیں ہے، تو اگر وہ یہ کر دیں تو ان کے خلاف جو مدثر شان ایف آئی اے میں توہین رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچہ درج کیا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ عامر شاہ صاحب کے اور بچے بھی تھے، بزرگ والدین تھے۔ اس طرح کے معاشرے پاکستان میں جہاں ظلم کا نظام ہے، جہاں موب وائلنس ہوتی ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کے سامنے پیش ہو کر یہ بیان ریکارڈ کرواتے۔ انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا، ایک طرف یہ کیس ختم ہوا اور دوسری طرف توہین رسالت محمدی کا کیس ختم ہو گیا۔ یہ ہے توہین رسالت محمدی کا اصل قصہ، یہ وہ جھوٹ ہے جو میرے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کے طاقتور ادارے توہین مذہب کے قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے ناقد لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اس موضوع کو ایک ٹیبو موضوع سمجھا جاتا تھا۔ فیکٹ فوکس کی اس تمام رپورٹنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ معاملات اب کھل کر ڈسکس ہونے لگے ہیں، لوگ اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں۔ آخرکار یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا۔ ہم نے بہت دفعہ رپورٹ کیا، بہت سے پینلز پہ اس معاملے کو اٹھایا، لیکن کوئی بھی اس معاملے پہ بات تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں چلنے والے اس مقدمے میں اس حوالے سے مختلف مقدمات کی تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے دلائل دیتے ہوئے آج کے دن جب عبداللہ شاہ قتل کیس کے تمام حقائق عدالت عالیہ کے سامنے رکھے تو خود جج دنگ رہ گئے کہ اس ملک کے اندر کس طرح کا نظام چل رہا ہے۔ انہوں نے قرار دیا کہ اگر عبداللہ شاہ کے والد سے یہ بیان پولیس کو دلوایا بھی گیا تو اس بیان سے کبھی بھی پولیس کی تفتیش نہیں رک سکتی۔ اگر پولیس کی تفتیش اس سمت میں جا رہی ہے کہ کون سا شخص مرکزی کردار ہے قتل کا، تمام ایویڈنس موجود ہے، اور باپ جو ہے وہ آ کر یہ کہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قاتل نہیں، تو اس کے سمجھنے سے کرمنل کیس کی انویسٹیگیشن نہیں رک سکتی۔ انہوں نے ایم آئی ٹی کو باقاعدہ ہدایات جاری کی کہ اس کیس کا تمام ریکارڈ منگوایا جائے، اور اس طریقے سے عبداللہ شاہ قتل کیس کھل گیا۔ ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کے زبردست دلائل کی روشنی میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو پاکستانیوں کو آج کے دن حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان کے اوپر مسلط کردہ یہ جتھے، یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند لوگ یقینی طور پر اب پوری قوم کے سامنے ایکسپوز ہوں گے۔ عبداللہ شاہ کو اغوا کرنے اور اس سارے واقعے میں تقریباً 19 لوگ ملوث ہیں، لیکن سب سے بڑا مرکزی کردار جو ہے وہ 3 لوگوں کا تھا۔ جو نمبر استعمال ہو رہا تھا وہ نمبر خود تسلیم کیا راؤ عبد الرحیم نے کہ یہ ان کا ہے، لیکن اس نمبر پہ جو بلایا تھا عبداللہ شاہ کو گھر کے، وہ ایک لڑکی نے بلایا تھا، اور اس لڑکی کا نام ایمان ہے۔ ایمان وہی لڑکی ہے جس نے سینکڑوں لوگوں کو ان کا ہنی ٹریپ کیا، ان کو بلایا اور گرفتار کروایا اور ان جھوٹے مقدمات میں پھنسوایا۔ ایمان کے ذریعے بلوائے گئے لڑکوں میں سے تقریباً 4 لوگوں کو زندہ مار دیا گیا۔ ایمان بہت بڑے جرائم میں 100% اس کا کردار ثابت ہے۔ یہ ایک فرضی نام ہے، اصل نام ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عبداللہ شاہ قتل کیس میں ایمان کا بھی بنیادی کردار تھا۔ جو راؤ عبد الرحیم ہے ان کے نام پہ رجسٹرڈ نمبر استعمال ہوا، اور ان کے نام اور ان کے نام کے منسلک نمبر جن کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے ہیں، ان کی لوکیشن بعد میں عبداللہ شاہ قتل کیس کے اس مقام تک گئی جہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی۔ اس طرح سے یہ ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ تیسرا سب سے بڑا اہم کردار جو ہے وہ مدثر شاہ ایف آئی اے کے افسر تھے۔ حالانکہ ایف آئی اے کے بہت سے افسران اس کے اندر شامل ہیں، ہر کیس کے اندر انہوں نے بہت بڑے پیسے ان غریب اور معصوم فیملیز کو بلیک میل کر کے حاصل کیے۔ یہ تمام تفصیلات، تمام شواہد وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لیکن آج کے دن تک اتنا ہی کہ اتنی بڑی اہم کامیابی پاکستانی قوم کو ملی کہ عبداللہ شاہ قتل کیس کھولنے کا حکم دے دیا گیا۔ آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ کل ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ میں نے سابقہ ویلاگ میں شیئر کی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے ملاقات سے ایک دن پہلے انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے چند لوگوں سے، سلیکٹڈ لوگوں سے جن کو انوائٹ کیا گیا خاص طور پہ، ان کے ساتھ خطاب کیا ایک جگہ پہ۔ اس خطاب کے دوران انہوں نے مختلف باتیں کی جو آپ کے سامنے رپورٹ بھی ہو چکی ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے لوگوں کو اس حوالے سے قائل کرتے ہوئے کہ ان کو ہر صورت میں پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جو پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے، جو بھی حکومت وقت ہے، آپ اس کے ساتھ چلیں، آپ یہ نہ سوچا کریں کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ یہ وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ تعلیم دینا چاہ رہے تھے، لیکن یہ موضوع یہ تھا۔ تو جو بات انہوں نے کی، ایگزیکٹ بات ایک چیز کے اوپر، کہ اسلام آباد کے اندر اگر کوئی کتا بھی
حکمرانی کر رہا ہے اور صحیح کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، یہ لفظ استعمال کیا. اچھا اس کی رپورٹنگ تو ایک آدھ جگہ پہ ہوئی لیکن اس کی تصدیق نہیں تھی ہمارے پاس. سینئر صحافی ہیں جناب فیض رحمان، ورجینیا میں ہوتے ہیں. فیض رحمان وہی سینئر صحافی ہیں جو اس سے پہلے کیلیفورنیا ریاست میں تھے، جو پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا مشہور اخبار نکالتے تھے امریکہ سے، جنہوں نے بہت بڑی بڑی خبریں بریک کی. فیض رحمان کے کریڈٹ کے اوپر بہت بڑی بڑی تحقیقاتی خبریں ہیں. بہت ہی مشہور کردار سیتا وائٹ کا انٹرویو، پہلا بڑا تفصیلی انٹرویو بھی انہوں نے کیا تھا. ان لوگوں میں ہیں جو عمران خان کے بہت قریب بھی رہے، ان کے اوپر بہت تنقید بھی کی. بہت زبردست صحافی، انہوں نے وہ اس میں شریک تھے باقاعدہ، اور انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے اس بات کی کہ جنرل عاصم منیر نے یہ لفظ استعمال کیا، کتے کا لفظ استعمال کیا کہ اگر اسلام آباد میں کتا بھی حکومت کر رہا ہے اور وہ صحیح کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے، اس کو سپورٹ کرنی ہے. بہت ہی عجیب و غریب لینگویج ہے آرمی چیف کی. میں پہلے بھی اس حوالے سے بات کرتا رہا ہوں کہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ اور انداز نہیں آتا. اگر وہ انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو انگریزی کی تمام ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. اردو کی ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس کوئی مناسب الفاظ ہی نہیں ہوتے اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے. لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ نافذ ہو جاتے ہیں کہ جو چند فکرے بھی درست طریقے سے نہیں بول سکتے. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جو آپ کے سامنے رپورٹ کیا. ناظرین، یہ آج تک کی اہم خبریں تھیں. آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی.